हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इस्तक़बाल है हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। हस्ब वादा मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह आज के दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पे इंशाल्लाह लाइव आके आपके साथ बात करूँगा। तो बड़ा ये बर्निंग इशू है एंड इस पे हमें बात करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि काइंडली पहले तो आप जितने भी दोस्त जुड़े हैं इससे पहले शेयर कीजिए इस लिंक को। बड़ा इम्पोर्टेंट एंड अनफॉर्चुनेट एंड शेमफुल इंसिडेंट्स आज हमें देखने को मिले सोशल मीडिया पे भी एंड बड़े अखबारों में और मीडिया की ज़ीनत बने रहे। मैं चाहता हूं कि इस पे हम थोड़ी सी बात करें इंशाल्लाह। गुलाम हसन साहब जुड़ना चाहते हैं। आज साउथ कश्मीर में मैं उनका का नाम नहीं बोलूंगा और कौन से दो सेक्ट से कौन सी दो जमातें थी जिनके दरमियान मस्जिद में आपस में हाथापाई, कुछ फिरोई मसले पे, किसी मसले पे इतनी लड़ाई होती है कि 10 अफराद जख्मी हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और इसके साथ बहुत सारों के खिलाफ फिर पुलिस ने वहां पे कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की है। बहुत अच्छा कदम उठाया है पुलिस ने कि उनके खिलाफ ये उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अनफॉर्चुनेट है। एंड इसी तरह से गुलमर्ग में माह रमजान मुबारक की इस बाबरकत अजमत वाले माह कुरान में इंतहाई फहश किस्म की के कुछ वीडियोस वायरल हो गए हैं। वहां पे कुछ ऐसे दर्दनाक, शेमफुल एंड अफसोसनाक कुछ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे, प्रमोशन के नाम पे। एंड वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सीएम साहब ने उसका कॉग्निजेंस लेके ये कहा कि मैंने इंक्वायरी बिठाई है कि वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो दो इंसिडेंट्स हुए हैं आज। एक साउथ कश्मीर में, लेके काइंडली मैं ये कहूंगा कि जो भी भाई हमारे साथ जुड़ेगा वो उस जगह का नाम एक नहीं लेगा एंड उन दो जमातों का नाम नहीं लेगा जिनके आपस में भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मजीद इसमें कोई और मजीद कोई मसला उठे, कोई और इशू हो। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये मतलब इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे, जमातों के नाम पे, ग्रोहों के नाम पे, पार्टीज के नाम पे मस्जिद में ही लड़ाई। मतलब ये हमारा दीन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़ाइयों का दीन नौज बिल्ला बन गया है। मस्जिद में भी मुसलमान अब मुसलमान से महफूज नहीं, मस्जिद में भी मुसलमान अब मुसलमान से महफूज नहीं। और ये खैर, तो मैं पिछली बार भी कहा था कि अगर इस पे कदगन लगती ना, इन चीजों पे, इस मनाजराबाजी पे, इस मसल की जो ग्रोही जो प्रोई मसाइल पे इतना 10 अफराद जख्मी हुए हैं, आप अंदाजा करें हमारी हालत कहाँ है। मस्जिद में माह रमजान में दो ग्रोह के दरमियान लड़ाई हुई है दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे, एंड और 10 अफराद जख्मी हुए हैं। खुदा न खासा मतलब हाथापाई हुई है एक दूसरे पे, पता नहीं किन किन चीजों पे से वार किया है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लोग हम पे हंस रहे हैं, गैर हम पे हंस रहे हैं। एंड हमारे उल्मा का इस पे बड़ा खामोशी बड़ी हैरतनाक है एंड अफसोसनाक भी है। हमारे उल्मा किराम, हमारे जितने भी मजहबी रहनुमा हैं, उनकी खामोशी और अपने अपने जमातों, मसलकों और जितने भी अपने ग्रोह हैं उनको कदम न लगाना, इस तरह से मसलकी और ग्रोही तसादुम करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब ये इस तरह से पहले से ही हम पे मतलब पे गैर मुसल्लत हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि गुलमर्ग में भी माह रमजान में भी किस किस्म का बड़ा शेमफुल एक प्रोग्राम कल्चर के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे हुआ है, जिसका खुद वजीर आला ने इजहार नाराजगी और इजहार अफसोस भी किया है। हालांकि उनका कहना था कि मेरी नॉलेज में नहीं था एंड उसने एक कमेटी बिठाई है। बट मजमूई तौर पे ये कश्मीर किस ओर जा रहा है, मतलब ये हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा ये सवाल है आपसे।
کائنڈلی ہمارے ساتھ 30-40 لوگ جڑے ہوئے ہیں، پہلے تو آپ شیئر کیجیے اس کو زیادہ سے زیادہ. میں آئی ریکویسٹ یو کائنڈلی سب پہلے شیئر کیجیے، ایک ایک شیئر آپ کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ جائیں، اور ہم آپ کے ساتھ ایک تفصیلاً تھوڑا بہت اس پہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کب تک رہے گا. تو اگر کوئی اس پہ بات کرنا چاہتا ہے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ہمارے جو طاہر صاحب، ریاض ریشی صاحب جڑنا چاہتے ہیں ہم سے، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا مطلب یہ ہو کیوں رہا ہے ایسے واقعات، ہم روک کیوں نہیں رہے ہیں، مطلب سب واہ واہی کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کے انسیڈنٹس پہ لوگ کچھ ہے، سارے تو نہیں، بڑے دادم ہیں، بڑا انجوائے بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں. مطلب ہماری یہ ملت اسلامیہ کدھر جا رہی ہے، مسلمان اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں، مطلب مساجد میں لڑائی، مسجد میں بھی مسلمان مسلمان سے محفوظ نہیں، یہ اس پہ سوچیے، افسوس ہے. اور تبھی تو گلمرگ میں آج جو یہ فحاشیت اور اریانیت کی تمام حدوں کو پار کر دیا گیا، نیم اریاں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کچھ تصویریں ایسی تھی وہ اریاں ہی تھی، مطلب وہ پوری اریاں تھی، بس شرمگاہوں کو ڈھک کے، اور اس طرح کی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا ننگا ناچ، اور یہ بد تہذیبی پھیلائی جا رہی ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کلچر کے نام پہ، ٹورزم کے نام پہ، ڈیولپمنٹ کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ. سو یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں. کائنڈلی میں چاہوں گا کہ اس پہ بڑا یہ ایک بات ہو، اور ہم اپنی جگہ پہ بھی اس قسم کے واقعات کو روکنے کی کوشش کریں، پہل کریں. یہ جو ساؤتھ کشمیر میں بھی یہ آج انسیڈنٹ ہوا ہے، پولیس نے بڑا اس کا کوگزیننس لے کے بڑا ان کو اریسٹ کیا ہے، اینڈ مزید اس کی انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر بھی لگے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مطلب کیا ہمیں یہی دین سمجھ آیا ہے کہ ہم مسجد میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائیں، زخمی کریں؟ اور یہ افسوسناک ہے، یہ ہمیں بڑا مذاق لگ رہا ہے. تو یہ میں کہنے سے بھی مطلب کوئی اس پہ بات بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی اس پہ اشتیاق احمد ملا صاحب فرما جب مسلمان مجمع اتفاق سے نہیں رہ سکتے تب امت مسلمان. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی مطلب جب مسجد میں ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے، مطلب اس مسجد مز پانوی اتحاد اتفاق سان روزان کی نیبر کے سون حال، اینڈ اس پہ کوئی آپ پہ کت کرن بولتے کہیں، یہ زن تو گوئی نہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو ریلیجیس جو لیڈرز ہیں، ریلیجیس اسکالرس ہیں، مذہبی رہنما ہیں، وہ کہاں ہیں؟ آخر اس پہ آنا ہے آگے، مطلب پر کت کریں آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، تھوڑی انجوائے کے لیے آخر ہمیں جواب دہی ہے. مطلب یہاں کا جو میڈیا ہے، میڈیا کے جو جن کی اتھارٹی ہے میڈیا پہ، اور جو باقی یہاں پہ ادارے ہیں، تو وہ سب اس پہ بات کرنی چاہیے اور اس پہ کنڈم کرنا چاہیے. اسی طرح سے گلمرگ میں جو یہ شیم فل انسیڈنٹ ہوا آج، مطلب ہمارا آخر یہ کلچر اور پروموشن کے نام پہ اور یہ ٹوریزم کے نام پہ کب تک یہ بے حیائی، فحاشیت اور اریانت چلے گی؟ مطلب ننگے لوگوں کو وہاں پہ دکھایا گیا، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی اگر کرے بھی اس کو سپورٹ نہیں مل رہا ہے. یہ بڑا میں بہت مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے باتیں کرتے ہوئے کہ آج ہمارا حال کیا ہے. مطلب مسجد میں بھی ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات، اس قسم کے پروگرامز کلچر کے نام پہ، اس قسم کے نام پہ، اس نام پہ ایسے پھر فحاشیت اور اریانت کو پھیلایا جا رہا ہے. تو کائنڈلی اگر آپ میں سے کوئی اس پہ بات کرنا چاہتا ہے، کم سے کم آپ شیئر تو کیجیے. پہلے 50-60 لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ سب شیئر کریں گے، آئی ریکویسٹ یو کہ آپ اس کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ایک چین بنے. پھر اگر کوئی اس میں بات کرنا چاہتا ہے تو میں کمنٹس پڑھنا چاہوں گا. مدثر احمد کہہ رہے their mission is not to spread any message of Islam but to make groups. It may also happen in future also because both these parties are waiting 2 years of students in their respective darulooms by teaching hatred against each other. غازی خورشید صاحب اس پہ جڑنا چاہیں گے؟ وہی مدثر صاحب میں یہ بتس ای ونان مطلب بنی کہ آخر اس کو کچھ پکا مطلب یہ پہ میڈیا تہ کتھی کران، بس صرف خبر چلانے سے تھوڑی کام بنتا ہے، مگر اس چلاؤ خبر اخت گوا سون. مطلب میں نے یہ سمجھا کہ مین ریسپانسبلٹی، اگر نوک قلم پہ کچھ فالوورز ہمارے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بات کروں اور ان تک بات پہنچاؤں کہ ملت اسلامیہ
हम कहाँ पहुंचे, कहाँ। बहरहाल गाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ हस्ब मामूल। लास्ट पहली बार भी है, शायद आप भी मुझे नहीं देख पा रहे, बट ऑडियंस आई होप कि इंशाल्लाह वो हमें देख पा रहे होंगे। तो क्या कहना चाहेंगे गाजी साहब? एक तो बड़ा ये मतलब मसलक के नाम पे मस्जिद मस्जिद सदब करें, मतलब खुदा न खास्ता कत्ल हो जाता, कहाँ जना गयो मरती तन मसलक के नाम पे, जमात के नाम पे। मैं तो आप कैसे देखते हैं मतलब इत वाकत? तो क्या वन हल क्या आखिर, मतलब क्या अफसोसनाक वाकत, और इस पे कोई बात नहीं भी नहीं कर रहा है। मैं बस आई थिंक यह वजह बना कि पम फहाशियत उरियानियत फैलान पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या कहेंगे आप? जी, मुझे आप कुछ चंद मिनट दीजिए, मैं इस पर बात करूंगा। बट अगर मैं मैं अपनी आपसे ये कहना चाहूंगा, एक तो आप उस गांव का नाम नहीं लेंगे और दो जमातों का नाम नहीं लेंगे जिनके दरमियान ये हुआ था। हम इन जनरल बात करेंगे, हम इनको मजीद ये उछालना नहीं चाहते हैं। देखो, मैं शुरुआत बकर पढ़ने पान पर मैं शुरुआत अपने से करूंगा। गाजी साहब, मुझे हो गए इस फील्ड में, इमामत के फील्ड में 15 साल। हम्म, मैं 15 साल से जुमा पढ़ा रहा हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा हूँ। मैंने जिन 2-3 जगह पर मैंने नमाज पढ़ाई है आज तक, कभी भी वहां ऐसा माहौल मैंने क्रिएट नहीं होने दिया। ठीक, ठीक। ये मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ। वहां जहां ये इंसिडेंट हुआ है, वहां का जो इमाम होगा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। क्या इसकी तेमाश ना पकड़ोमुत पनुन मसलक ब्रोट। दोयम चीज इल शख्सियत भूत सवार ना गसान सोहेल साहब। जब जब हमारे जहनों में शख्सियत बैठ गई कि नहीं भाई मेरा ही ठीक है, तो इंसान अंधा हो जाता है। तहरीकातें बिल्कुल अंधी हो जाती है। ये जितने भी ये मतलब जितने किस्म के ये लोग होते हैं, ये अब बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। तो ये बड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट। म्यून अथ मज एडवाइस मतलब उस कित करो, जो हुआ सो हुआ, उसको तो छोड़ दो भाई। अब जो हमें क्या करना है, क्या सबक लेना है हमें, हम कौम को क्या बताएंगे, कैसे हम कौम को यूनाइट करेंगे। मेरी जो गुजारिश रहेगी आपकी चैनल की वसातत से, वो ये कि एक ही किताब ऐसी है कि जो हमें एक ही प्लेटफार्म पर जमा करती है, वो कुरान मजीद है। वो ये रमजान। चूंकि आप माशाल्लाह आप दारुल से फारिग हैं, आप हाफिज कुरान हैं, आप कारी हैं, और आप मसला ये है कि मुझे ये समझाएं कि उलमाए किराम यम सच उलमाए हक छ, यम रिलीजियस स्कॉलर्स लीडर्स मजहबी रहनुमा, वो इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? वो इस पे कदम लगाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? तो क्या बात मतलब इतना मामला, और परसों भी मनाजरा बाजी हुई तो उसमें भी बड़ा बवाल मच गया, और उसके बाद आज ये वाक़ा हुआ। मतलब आखिर मतलब क्यों आगे नहीं आते ये उलमाए हक छ? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं समझ सकता हूँ कि ये उन अमीरों की लापरवाही की वजह से हुआ। अगर वो सुदूर हजरात, वो जिन्होंने भी मतलब जो भी इस कुर्सी पर बैठे हैं, जो अपनी अपनी तहरीकात के जो भी अमीर लोग हैं, जो उमरा हजरात है, अगर वो इस पर मतलब वो अपने अपने मतलब इन हलकों में बात करते कि भाई आपको कोई मसला की तुमचे ये दिमान दुनिया से मज बिहित जनत तो जहनम सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा मतलब ढोंग है। मतलब क्या कि जो इनकी निजी महाफिल होती हैं, वहां पे अगर इस तरह की इनको तालीम दी जाती कि भाई आप छेड़िए ना किसी के मसलक को, और अपने तरीके से करते रहें जो आपका मसलक जमात कहती है, बट ये तनाजा ना बनाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू में क्यों कहा कि इमाम ही वहां का जिम्मेदार है। मेरी मस्जिद में फजाइल अमाल पढ़ी जाती है या अहदीस की किताब पढ़ी जाती है। जिसको मर्जी है वो बैठेगा, जिसको मर्जी है नहीं वो उठ के चला जाएगा। तो इमाम को चाहिए कि वो वहां न्यूट्रल रहे। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने जहां नमाज पढ़ाई, कि मैंने कभी भी किसी एक मसले को वहां फरोग नहीं होने दिया कि भाई आप आगे चलो, आप ही जनती हो, और आपकी जो ट्रेन है, आपकी जो ये गाड़ी है, इसमें जो बैठेंगे लोग वही जनती है, बाकी जहन्नमी है। कभी मैंने ऐसा माहौल होने नहीं दिया। मैंने ये कहा कि भाई एक ही चीज है, वो है कुरान और हदीस, बस।
اور یہی بیان میں نے دیا. حالانکہ قرآن میں جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا غازی قرآن میں صاحب مےٚ ؤنۍتو یُتھ ماحول کر بنہِ کہِ ییٚلہِ سٲری سٲنۍ یِم وایز حضرات اینڈ خطیب یِم چھِ یِم اَمہِ آیہِ کران کتھ کہِ اتحاد اتفاق یُتھ ماحول کِتھ پٲٹھۍ بنہِ تُہنٛزن نظرن منٛز کِتھ پٲٹھۍ بنہِ حل کیٛاہ چھُ ٲخر؟ بالکل بالکل اتھ حل علماء حضرات یم زن خطبہ حضرات یم اگر بدقسمتی سۭتۍ قرآن پران نہ قرآن خدا کی قسم اگر قرآن چی پران اگر کانٛہہ تفسیر چی پران نہ کٕہٕنۍ تفسیر چھُنہٕ یِمن یاد کٕہٕنۍ تفسیر چھُنہٕ یِمن نہ کانٛہہ تفسیر پران بس صرف سلطان پدرم بوت مجھے اب غصہ آئے گا اس بات پر. یہ علماء کی غلطی ہے, یہ علماء کی بالکل کیا بتاؤں گا میں اب کتنی بڑی غلطی ہے. یم قرآن کھولا کہ اگر قرآن کھولان خدا کی قسم دن جمعہ پہ سہ درس قرآن مطلب عوام کیا کرے خدا کی قسم کیا واہ یہ لوٹیں گے. مگر بدقسمتی سہ 12 مہینوں کی 12 تقریریں 6 مہینوں کی 6 تقریریں تو بس سوئی پکناوا برکن قرآن چھُنہٕ ات لاگان کی خدا حاضر ناظر سہ پوٚز ونان اگر أزِکۍ امام أزِکۍ علماء قرآن ات لاگان نہ کانٛہہ تفسیر پران یُتھُے تفسیر لاگن پرن یُتھُے جمعہ پہ تفسیر بوزناون درس قرآن دن درس حدیث دن فروعی مسائل گژھن پانے بند. ان کی کتاب بند ہو جائے گی فروعی مسائل کی. اور اگر اسلامی تاریخ یم سات اسلامی تاریخ پران تتنسن تس بالکل یہ نقطہ ملا کہ یم تر دورس مز زن علماء رودمت تم وقت یمو تم سات قرآن درس دیت تم گئی کامیاب اور یمو نو قرآن درس دیت تم سات امت مسلمہ مز لڑائی. بہت ات علماء ٹھہراوان قصوروار ساری علماء قصوروار یم خطیب یم امام یمن پنہ مسجد مز یہ کنٹرول تگا کرن کہین کہ اس کت کن تھو مسجد ہند تقدس برقرار. بہت مطلب کن مکتب فکر ست تعلق تھاوان خدا کی قسم میں سارن ست الیک سلیک سارن ست. غازی صاحب یہ ما رکان تہ کہین تھی وچو اوتر گو معاملہ یہ کہ اوتر گو سہ مناظر بڑ انفارچونیٹ سہ اینڈ تھی وچو اس کے تم پتہ رکیو نہ سہ کہین سہ گو زیٹھان یوتہ زیٹھاو سہ مطلب تم پتہ سر اوتر دس میں مطلب بہت پنہ مسجد مز دیوان شیعہ برادری تے دعوت تھی تہ پریو جمعہ اس میں کیا ہے. یہ انہوں نے صرف ان کو شخصیت کا بھوت سوار ہو گیا ہے باقی کچھ نہیں ہے غازی صاحب باقی کچھ نہیں ہے صرف شخصیت کا بھوت سوار ہے. ہر ایک باسان پن امیر اللہ تعالیٰ بچائن صاحب صاحب چلیے غازی صاحب تہذ شکریہ پن کت بڑ دل گو ملول آز بڑ رنجید گو دل اکن گو یہ گلمرگی واقع بیاکھ نقطہ تھی ونان یہ گلمرگی ہند تھی ونان یہ پیرنٹن ہز ذمہ داری کہ اکس مے دت اللہ تعالیٰ کور مے دت اللہ تعالیٰ اولاد اگر بہ ام سن تربیت کر تو بہ بن پگہ جنتک حقدار. اگر میں پنس اولادس تربیت تج نہ کریں کہیں تو بہ بن جہنمک حقدار. یہ اولاد نی پگہ میں کنس تھپ کرت نیر سا جہنمس مز ژٕ نہ دنیا مز رٕژ تربیت ات ونو تمن کورین مطلب ننگے آس یا تمن لڑکن ننگے کہ تم قصوروار ان کے پیرنٹس قصوروار ہے یمن صحیح تربیت کر. اور اتنس ون بہ بی اخ پوائنٹ یم شخصن حلال کھو حلال پٲٹھۍ کمو حلال ذرائعو ست حلال وسائلو ست کمون تھوس تھوپ اونن نہ کہین بلکہ حلال پٲٹھۍ پنس عیالس کرن پرورش تمن ہند شر نیرن نہ ات کی. یہ ون مطلب یہ دم بالکل فتوا آپ میری بات سنیں اگر کس شرارت کھستن یہ دم بالکل فتوا یت کت پہ کہ یل حلالس تو حرامس تمیز کور کہین اس اون اور یور تو دیت پنس عیالس تو اہندس نشو نماس لوگ اہندس تعلیمس تربیت غلط تربیتس لوگ اور پتہ وچان اب کون سے گل کھلتے ہیں. مطلب اوتر تہ کس تان جرنلسٹ ونان نبرا سے گو پنجاب گو ات کن واقع ہت کن گو واقع گلمرگی یہ ساری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے. اور جو پیرنٹس
مطلب یم اس گژھان اس ات پروگرام مطلب کرن پیرنٹن ہز کیا ذمہ داری چھ بنان اتنسن چھس بہ غلطی کھالان یہ پیرنٹن ہز غلطی یم نہ صحیح مطلب حلال اور حرام سے کانٛہہ تمیز کران کی یم واقعات پیوان اس وچن اور روز سوال حکومت چھ ونان گژھو ڈل گژھو جہنمس حکومتس کیا تم چھ ونان گژھو ڈل مسلمان چھ ونکس ڈل گومت یہ گژھن دی ڈلے ان کے تو مزے آ رہے ہیں میں یہ بات جمعہ پر بھی کھل کے کہتا ہوں چلیے تھینک یو جزاک اللہ اپنی بات رکھنے کے لیے غازی صاحب آپ اکثر اپنا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ تو یہ ہمارے ساتھ غازی خورشید صاحب تو یہاں پہ کچھ کمنٹس پڑھنا چاہتا ہوں عاصم رسول صاحب ہمارے ویور ہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اینڈ ایس این ایس کشمیر ہمارے مشہور جرنلسٹ شہربین نارتھ کشمیر سے اور بڑی آواز کرامت قیوم صاحب سہیل بھائی یہ ایک المیہ ہے اس میں مجلس علماء اس کو روکنے میں اثر انداز ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو سوشل میڈیا پر ان ناپختہ ذہنوں کے نام نہاد مولویوں کو دیکھنا بند کیا جانا چاہیے کرامت قیوم صاحب میں چاہوں گا بلکہ میری خواہش ہے اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی دیکھ رہے کائنڈلی اگر آپ ریکویسٹ کرتے جڑتے ہمارے ساتھ بات کرتے اگر آپ ہی پیج چلا رہے ہیں میں آپ کو جوڑنے کی کوشش کروں گا تھوڑی آپ اس پہ روشنی ڈالتے اینڈ میں چاہوں گا کہ کائنڈلی 150 لوگ ہمیں دیکھ رہے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کائنڈلی آپ یہ شیئر کیجیے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا بہت اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے اگر ہم اس وقت اس پہ بات کر رہے ہیں کوئی میڈیا والا کوئی جرنلسٹ یا کوئی بھی اس پہ ایسے مدعوں پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے یہ کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری حالت قابل رحم ہو گئی ہے مسجدوں میں بھی مسلمان سے محفوظ نہیں غیروں سے ہم کیا گلا کریں گے یہ اسپانوی کیا مطلب زخمی کر دیے 10 بندوں کو آج مسجد میں مسلک کے نام پہ اور جماعت کے نام پہ اور دیکھیے حال ہمارا کیا ہے اللہ تعالیٰ رحم کرے مطلب غیر ہم پہ اب ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں تو غیروں سے کوئی گلا ہی نہیں ہے مجھے غیروں کو تو ہم موقع دیتے ہیں اور غیروں کا حق بھی بنتا ہے جب ایسا حال ہو تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ رناؤنڈ معروف صحافی دانشور ارے کرامت قیوم صاحب جڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر آپ ٹھیک ہیں السلام علیکم سہیل بھائی کیا حال ٹھیک چھو الحمدللہ سر تہن خیر مقدم استقبال بڑ اعزاز کہ تہ جڑو اس یہ انتہائی انفارچونیٹ واقعات واریاہ دہو پہ وچان یہ نہ کہ گورنمنٹ حالانکہ پولیسن نیو بڑا اصل ایکشن آج ساؤتھ کشمیر مز پولیس نے 8-10 بندوں کو ایف آئی آر بھی لگی ہے گرفتار بھی کیا ہے بٹ مجموعی طور پہ پولیس بھی کتنا روکے گی جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور پولیس ان کو اریسٹ کرے گی گرفتار کرے گی مگر یہ اندر تنگل یہ فتنہ یمن مسلکی گروہی جماعتی فروئی مسائل پہ جو یہ لڑائی فتنے مساجد مز سیف کی اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے اس میں سہیل صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں گا اگر آپ کو صحیح طرح یاد ہوگا یہ پچھلے 10-15 سال سے ہی اس فرقہ واریت نے یہاں پر سر نکالا ورنہ یہاں پر یہ مسئلے تھے کچھ لوگ اعتقاد کے نام پر چلتے تھے کچھ لوگ اعتقاد نہیں مانتے تھے کچھ لوگ شرائنز پہ بلیو کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کبھی لڑتے نہیں تھے لیکن پچھلے 10-15 سال سے یہ ایک مولویوں کی جماعت جو سب یہ منظر آئی جنہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لے کے ایک دوسرے پر اتنا یہ مطلب الزام تراشی کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اخلاق کے تمام حدود کو یہ پار کرتے ہیں اور جو ہمارے جو قارئین ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں وہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے دیکھنے سے ان کا ٹی آر پی بڑھتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی اس سے ہوتی ہے مجھے زبردست افسوس ایک چیز کا ہے کہ یہاں مجلس علماء اسلام بنی ہے اور وہ لوگ صرف کمروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو وہ تو ان کو رکا سکتے ہیں یا ان کو ڈسون کر سکتے ہیں لیکن ایسا ان نے آج تک کبھی نہیں کیا
جب آپ جیسے حساس آدمی کو یہ احساس ہوا کہ مجھے بیشک اس قوم کے فرد کی اس پر بات کرنی چاہیے، جو لوگ اپنے آپ کو امیر تصور کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اسلام کا داعی تصور کرتے ہیں اور ٹھیکیدار تصور کرتے ہیں، ان پہ تو زیادہ ذمہ داری بنتی تھی اس چیز کی۔ یہ کلگام کا واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا، یا جو مناظر مسجدوں میں ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب قیوم صاحب مجھے بتائیں، مطلب نوجوان تو فتنہ، نوجوان تو اب ڈر رہا ہے مسجد میں جانے سے، وہ کہتا ہے کہیں میری بھی پٹائی نہ ہو جائے وہاں پہ۔ وہی مسائل صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ مسجد میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کریں گے پھر کون سی جگہ آپ تو کے لیے رہ گئی؟ غیروں سے ہمارا گلہ کیا کیسا؟ پھر غیروں سے تو گلہ ہی نہیں کوئی۔ نہیں، غیروں یہ تو ہم غیروں پہ کو تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کچھ، یہ تو ہماری خود کی پیداوار ہے۔ جو قوم اتنے مصائب سے نکل کر آئی ہو، جس قوم نے اتنے نشیب و فراز دیکھے ہوں پچھلے 40 سال میں، جس قوم نے اتنی قربانیاں دی ہو، وہ قوم ان حالات کی محتمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم سب کو، میں علماء کو ہی نہیں، میں سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اس معاشرے کو کس طرف لے جا رہے ہیں، ہم آنے والی نسل کو کس نفرت کی بنیاد پہ ان کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا قیوم صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کے ریئیکشن میں بہت بڑا زبردست ابھی ہونے والا ہے؟ مطلب یہ میں دونوں جماعتوں کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، نہ میں اس گاؤں کا نام لینا چاہوں گا جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ اب بہت ساروں نے اپنی آستینیں اوپر چڑھا لی ہوں گی کہ اب میں فلاں کو دکھاؤں گا نہیں، اس نے میرے مسلک کے بندے کو چھیڑا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یہ کہیں لمبا نہ کھینچ جائے؟ اب سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پہ اب اس میں بس گالی گلوچ اور یہ مسلکی لڑائیاں بڑا طول پکڑ رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنے کمنٹ میں اسی لیے لکھا تھا کہ ان لوگوں کو دیکھنا بند کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈسکریج ہو جائیں گے، ان کی ویورشپ ختم ہو جائے گی، ان کو کوئی جب دیکھے گا یہ نہیں تو یہ کہاں، یہ اپنا سر پھوڑ دیں گے اپنے کمروں میں بیٹھ کے۔ اب جہاں تک باقیوں کا آستین چڑھانے کی جو آپ نے بات کہی، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہوگی ان طبقوں کے ذمہ داروں سے کہ وہ اجتناب کریں مزید اس کو بڑھانے میں، وہ اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ملت اسلامیہ نے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ کھویا ہے ہم ان فتنوں اور فسادوں کے محتمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ میری مجلس علماء اسلام کے ذمہ داران سے اگر کوئی ان میں سے ان کا ہمدرد اس وقت اس ہمارے پروگرام میں جڑا ہو، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں وہ اس وقت وہ سامنے آئے، اس وقت ان کا رول بنتا ہے، وہ اس آگ پہ پانی پھینک کے اس کو کنٹرول کر سکتے، اس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ مزید علاقوں میں نہ پھیل جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی ہم نارتھ میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سینٹرل کشمیر میں بھی یہ چیزیں، یہ زیادہ تر مطلب ساؤتھ میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مسجد و مناظرے ہونے، پھر گالی گلوچ، عالموں کو ایک دوسرے کو نکالنا، اس میں مجلس علماء اسلام کا اہم رول بنتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے آغاز میں کہی تھی کہ یہاں پر جن لوگوں کا ایک اثر ہے صحافت میں، جن کو لوگ پڑھتے ہیں، سنجیدگی سے لیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے، ان ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو، ان ذرائع ابلاغ کے مالکان کو بھی اس طرف تو توجہ دینی ہوگی۔ جی بس قیوم صاحب آخری سوال میرا آپ سے رہے گا۔ جزاک اللہ، آپ نے بھی بالکل اس درد کو محسوس کیا، ابھی جو مجموعی طور ملت صاحب ہم اسلامیہ پریشان ہیں، ابھی مسجد سے واپس آئے تو یہ خبر ملی، بہت پریشان ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی نئی نسل کو کیا دے رہے ہیں، ورثے میں کیا دے رہے ہیں، جو سماج مجھے ماں باپ نے دیا تھا میں اس کو پرزرو نہیں کر پایا اپنے بچے کے لیے، کیا میں اس کو دے رہا ہوں؟ میں اس کو یہی دے رہا ہوں کہ مسجد میں نہیں جانا، وہاں کو ماریں گے، وہاں کے دشمن بیٹھے ہیں۔ قیوم صاحب پھر ہم جو یہ کالج یونیورسٹی کے لڑکے ہیں ان پہ کیسے ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ آپ یہ غلط کرتے ہو وہ غلط، جب ہمارے مذہبی رہنما، مذہبی علماء جو ہے وائزین جو ہے خطبہ ایسا کریں گے تو ہم لوگوں کو کیا کہیں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے نوجوان؟ میں اس ضمن میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا اس طرف
کہ اصلاحی معاشرہ کی جو بنیاد ہوتی ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ والدین کا ایک رول ہوتا ہے، اسی طرح جو ہمارے یہ علماء ہیں، عالم مساجد ہیں، علماء ہیں، ان کا بھی ایک سماج کے اصلاح کرنے میں، سماج کو تعمیر کرنے میں ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ اپنے فرائض کو یک طرف چھوڑ کے اپنے گروپ کو بنانے میں لگ گئے، اپنی شخصیت کو بنانے میں لگ گئے، تو نتائج آپ کے سامنے ہیں، حال آپ کے سامنے ہے۔ جی 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 واقعتاً۔ اچھا، آخری سوال آپ سے رہے گا، بڑا قیمتی وقت ہے آپ کا اور قیمتی باتیں ہم چاہیں گے، باقی جو ہمارے بہت سارے لوگ الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی سب سے گزارش کروں گا اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ اویئرنیس ہو ماس لیول پہ۔ کوئی صاحب، آخری سوال یہ رہے گا کہ آج تک اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات ہوئے، جیسے گزشتہ دنوں ایک مناظرہ بھی ہوا، لیکن جو ہمارے علماء حق ہیں یا علماء کونسل ہے، شرعی کونسل ہے، یہاں کے جو مفتیان نظام ہیں، مطلب وہ کیوں چپکی سادے ہیں؟ وہ اس کے خلاف کوئی اسٹرکٹ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ ان کے خلاف کوئی ایسی کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ مذمت یا ان کو ڈس آن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ آپ کی نظر میں چپ کیوں ہیں وہ؟ ایک دو واقعات پچھلے دور میں ہوئے، پچھلے دنوں میں ہوئے، جہاں پر مجلس علماء اسلام نے ایک سٹینڈ لے لیا، لیکن جس انداز سے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھے وہ ابھی تک اس میں سٹیج نہیں، بہت مطلب وہ سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں۔ ہماری ان سے گزارش ہوگی، مؤدبانہ گزارش ہوگی، اس قوم پہ طرز کھا کر وہ اس مسئلے میں انٹروین کریں اور ان جیسے واقعات کو رونما ہونے سے بچائیں۔ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اوکے ساحل بھائی، السلام علیکم۔ چلیے، یہ تھے ہمارے ساتھ رناؤنڈ جرنلسٹ اور شہربین کی آواز کرامت قیوم صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ قیوم صاحب نے بھی اس درد کو سمجھا اور ہمارے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ۔ تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ نے بھی یہ سمجھ جان گئے ہوں گے کہ ہمیں ان واقعات کو روکنے کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اس قسم کے افسوسناک واقعات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو بڑا درد اور تکلیف ہوتی ہے